बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, वफाकी हुकूमत इस्लामाबाद और रावलपिंडी से मज़दूर सहाफ़ी के ज़राए से ख़बरें, मालूमात और उन पर हमारा तज्जिया और तबसरा। आज की इस वक्त की सबसे बड़ी और लेटेस्ट डेवलपमेंट, ताकतवर हलकों का ये दावा पाकिस्तान के मौजूदा वज़ीर दिफ़ा की जानिब से पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट को मियाँ नवाज शरीफ का पैगाम पहुँचा दिया गया। जी हाँ, बहुत बड़ी डेवलपमेंट, बता दिया गया कि फ़ील्ड मार्शल को मौजूदा मुद्दत के बाद तोसी नहीं मिलेगी। कन्फ्यूजन बरकरार, क्या मौजूदा मुद्दत 29 नवंबर 2025 तक है या 29 नवंबर 2027 तक है? इस पर बड़े सवालात खड़े हो गए। ज़राए का यह दावा है कि आर्मी चीफ साहब को ख्वाजा आसिफ साहब के ज़रिए बाकायदा तौर पर उनकी रिटायरमेंट की तारीख बता दी गई है, जिस पर चेमुगैयाँ जारी हैं। ज़राए यह दावा कर रहे हैं कि उनकी रिटायरमेंट की तारीख 29 नवंबर 2027 है। चंद दिन पहले इस हवाले से अखबारात को एक ख़बर भी अखबारात के ज़रिए करवाई गई, एक पैगाम भिजवाया गया और उस ख़बर का ये मतलब था कि 29 नवंबर 2027 के बाद आपको तोसी नहीं मिलेगी। यानी ये कहा जा सकता है कि सुहेल बड़ाइच जैसे कालम निगारों की जानिब से जो एक माहौल बनाया जा रहा था मौजूदा हाइब्रिड निज़ाम के 10 साल जारी रहने के हवाले से, सुहेल बड़ाइच ने यह दावा किया था कि आर्मी चीफ साहब के पास पाकिस्तान की तरक्की का अगले 10 साल का प्लान है। उसका यही मतलब समझा गया कि आर्मी चीफ 29 नवंबर 2027 की उस मुद्दत के बाद भी, जिस पर पहले ही सवालिया निशानात मौजूद हैं, उस मुद्दत के बाद भी 5 साल की तोसी चाहते हैं। ज़राए ये भी दावा कर रहे हैं कि कप्तान, शरीफ और जरदारी इस हवाले से एक पेज के ऊपर हैं और तीनों बड़ी सियासी जमातों के दरमियान बैकडोर चैनल खुल चुका है। बैरिस्टर गौहर हों, अली अमीन गंडापुर हों या इनके अलावा परवेज़ इलाही, इन तमाम तर लोगों से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग के रवाबित इस्तवार हो चुके और अगले आर्मी चीफ साहब की तैनाती का जो मामला है उसमें जहां पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग की राय को अहमियत होगी, वहीं यह दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब की राय को भी अहमियत होगी। इसकी वजूहात क्या हैं? डेफिनेटली पीपल्स पार्टी और नून लीग दोनों ही इमरान खान साहब की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहती हैं। 29 नवंबर 2027 के बाद 2028 में इलेक्शन के अंदर जाना चाहती हैं, लेकिन उससे पहले बड़ा सवाल यह है कि अगले इलेक्शन से पहले नया आर्मी चीफ कौन होगा। ज़राए ये भी दावा कर रहे हैं, बड़ी खबर यह भी है हमारे पास, 22 और 23 सितंबर की दरमियानी शब यानी 22 सितंबर की रात और 23 सितंबर की सुबह मौसूल होने वाली ताज़ा तरीन इत्तलात के मुताबिक एक और बिलवास्ता राबता पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से इमरान खान साहब से इस्तवार किया गया है। गोया ये राबता पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के तर्जुमान का, अगरचे इमरान खान साहब के मौजूदा तर्जुमान बैरिस्टर गौहर साहब के हवाले से है और कहा यह जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक बार फिर कौमी हुकूमत के लिए मुज़ाकरात की पेशकश की गई है। ज़रा ये भी दावा कर रहे हैं कि मुस्लिम लीग नवाज़ के 2 अहम तरीन अरकान इस हवाले से राब्ते में हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। उनकी जानिब से कई मीडिया एंकर्स के सामने ये भांडा फोड़ दिया गया है कि नहीं जनाब, मौजूदा आर्मी चीफ साहब को अगली मुद्दत मुलाजमत की तोसी नहीं मिल रही और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ नून लीग के रवाबित इस्तवार हो चुके हैं और कौमी हुकूमत के लिए इमरान खान साहब को और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात की पेशकश की जा रही है। इस हवाले से उन्हें कुछ शराइत के ऊपर अमल करना होगा, कुछ बातें हमारी माननी होंगी, कुछ अपना मनवाना होगा। ज़रा ये दावा कर रहे हैं कि जनाब नवाज शरीफ साहब जो कि इस वक्त एक किस्म की कुट्टी करके जनेवा के अंदर, स्विट्ज़रलैंड के अंदर बैठ गए हैं, उसके पीछे भी कुछ वजूहात हैं। ज़रा ये दावा कर रहे हैं कि जानते बूझते हुए कुछ मखसूस मीडिया ग्रुप्स को ये ख़बरें लीक की जा रही हैं कि नवाज शरीफ वहाँ पर बीमार हैं, उनकी हालत तशवीशनाक है, लेकिन असल मामला ये है कि नवाज शरीफ एक ही वक्त में शहबाज शरीफ और मरीम नवाज़ दोनों से नाराज़ हैं, जो कि दोनों एक दूसरे का मुकाबला करते हुए एक दूसरे के मुकाबले में मुकम्मल तौर पर मुस्लिम लीग नवाज़ को पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की गोद में बिठा चुके हैं।
اور اگرچہ اس کا انیشیٹو تو نواز شریف صاحب کی جانب سے لیا گیا تھا لندن پلان کے ذریعے، لیکن پھر یہ کہا جا رہا تھا کہ میاں نواز شریف ہیں اس حوالے سے ان کے پاس ایک آلٹرنیٹ جو ہے وہ بھی ان کا ایک موقف ہے، ایک آلٹرنیٹ ان کا ایک پیغام ہے، جس کے ذریعے بار بار عمران خان صاحب اور پاکستان تحریک انصاف تک یہ میسج پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ میاں نواز شریف صاحب عمران خان صاحب سے اڈیالہ جیل میں جا کر ملاقات جو ہے وہ کر سکتے ہیں اگر عمران خان صاحب مستقبل میں ان کے ساتھ چلنے کا وعدہ کریں، اور کئی معاملات کے اوپر جو ہے وہ مسلم لیگ نواز اور پاکستان تحریک انصاف اس معاملے کے اوپر جو ہے وہ ایک پیج پر آ سکتے ہیں۔ اس وقت اسلام آباد کے اندر جو بڑی ڈیولپمنٹس ہیں ان کے اندر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جناب عمران خان صاحب کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے، کیونکہ جو طاقتور حلقے ہیں وہ پریشان ہیں، کوشش وہ یہ کر رہے ہیں کہ اگر عمران خان صاحب ان کی یہ جو تازہ ترین پیشکش ہے، جو یہ تازہ ترین رابطہ ہے، مذاکرات کی جو پیشکش ہے قومی حکومت کے لیے، اگر اسے منظوری نہیں دیتے تو پھر عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کے اوپر ان کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کے حوالے سے مزید سختیاں کی جائیں گی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست پہنچ چکی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پیغام رسانیوں کا سلسلہ بڑھتے بڑھتے اب یہاں تک پہنچا ہے کہ جناب اڈیالہ جیل کے اندر موجود جو انجینئر محمد علی مرزا ہیں ان کے حوالے سے بھی دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ وہ عمران خان صاحب کو پاکستان تحریک انصاف کا پیغام پہنچائیں گے۔ کوشش کی جا رہی ہے اس وقت کہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر جو تقسیم ہے اس کا جو ہے وہ فائدہ اٹھایا جائے۔ بیک وقت جہاں پر شاہ محمود قریشی اور پرویز الہی صاحب کے ساتھ رابطے ہیں طاقتور حلقوں کے بھی، نون لیگ کے بھی، پیپلز پارٹی کے بھی، وہیں ان تینوں سیاسی پلیئرز کے رابطے گنڈا پور صاحب سے بھی ہیں، بیرسٹر گور صاحب سے بھی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ پیغامات بھجوائے جا رہے ہیں علیمہ خان صاحبہ کو بھی اور کپتان کے بیٹوں کو بھی بالواسطہ جو پیغامات ہیں وہ پہنچائے جا رہے ہیں۔ عدالتی محاذ کے اوپر جو ہے وہ اگر دیکھیں تو بڑی ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 ججوں کی درخواست واپس کر دی گئی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے اعتراضات لگا کر، اور موقف یہ اختیار کیا گیا ہے کہ 184 کے تحت کیوں کر آپ کا معاملہ آتا ہے، کون سا جو عوامی مفاد ہے وہ اس حوالے سے متاثر ہوا ہے۔ کہا یہ جا رہا ہے جناب کہ یہ ذاتی بکس کے اندر سب کچھ کیا جا رہا ہے، ذاتی اناد کے اندر سب کچھ کیا جا رہا ہے، ذاتی مفاد کے اندر سب کچھ کیا جا رہا ہے، عدلیہ کے اندر جو کچھ پک رہا ہے بہرحال اس کے اندر ایک بہت بڑی تقسیم نظر آتی ہے، جو لاوا ہے وہ آگے چل کے پھٹ سکتا ہے۔ نہ صرف اسلام آباد ہائی کورٹ بلکہ سپریم کورٹ آف پاکستان سے آنے والے سگنل بھی سب اچھا کی رپورٹ جو ہے وہ نہیں دے رہے۔ جہاں تک عمران خان صاحب اور پاکستان تحریک انصاف کے درمیان رابطوں کا تعلق ہے، بالواسطہ رابطے استوار ماضی میں بھی کیے گئے، ابھی بھی کیے جا رہے ہیں، اور اس نتیجے پر پہنچنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جناب کپتان اور حافظ ممکنہ ڈیل کیا کر سکتے ہیں، مستقبل کے اندر عمران خان صاحب کو کیا آفرز کی جا سکتی ہیں، مشترکہ دوست اس حوالے سے کیا کردار جو ہیں وہ ادا کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ تمام تر چیزوں کا دار و مدار ہے عمران خان صاحب کی ایک ہاں کے اوپر۔ آج بیرسٹر گور صاحب کا جو بیان سامنے آیا وہ جناب خاصا معنی خیز ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا ایجنڈا ریاست مخالف نہیں، پاکستان تحریک انصاف مارکہ حق میں بھی پیش تھی۔ انہوں نے کہا کہ جناب عمران خان صاحب نے بار بار یہ بات کہی ہے کہ ملک بھی ہمارا ہے، فوج بھی ہماری ہے۔ وہ بات کر رہے تھے اڈیالہ جیل کے باہر اور کہہ رہے تھے کہ آج پھر مجھے ملاقات کی اجازت نہیں دی گئی، امید ہے کل ملاقات ہو جائے گی، عدالتی احکامات موجود ہیں، اس سے حالات بہتر ہو سکتے ہیں۔ ایک طرف ملک میں قدرتی آفات ہیں، دوسری طرف ہیجانی کیفیت ہے، اگر عمران خان صاحب سے ملاقات نہیں کرنے دی جائے گی تو اس سے دوریاں بڑھیں گی۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب کی ہدایات کے اوپر ہم چلتے ہیں، سوشل میڈیا کی ہدایات کے اوپر نہیں چلتے، ہمارا ریاست مخالف کوئی ایجنڈا نہیں ہے، پاکستان تحریک انصاف ملک کی سیاست میں ہے، ہم آئین کی بالادستی اور جمہوریت کی بات کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب بار بار یہ بات کہہ چکے ہیں ملک بھی ہمارا ہے، فوج بھی ہماری ہے، پاکستان کی جب بات آئی تو ہم سارے بھارت کے خلاف اپنے ملک کے ساتھ کھڑے ہو گئے، 6-0 سے ہم جیتے ہیں، اس کی مثال دنیا میں نہیں۔ پاک سعودی عرب دفاعی معاہدے کے اوپر بھی انہوں نے بات کی کہ ہم نے ہمیشہ سعودی عرب کی جو ہے وہ حمایت کی، ہمارا تعلق بہت مضبوط ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کا شروع دن سے موقف ہے کہ جو چیز امت کو مضبوط کرے گی ہم اس کی حمایت کریں گے۔ پاکستان امت مسلمہ کے لیے کلا کا کردار ادا کر رہا ہے، پاکستان تحریک انصاف مارکہ حق میں بھی پیش تھی، ہم نے اس کی مکمل حمایت کی ہے۔
پھر انہوں نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب کا یہ حق ہے، عمران خان صاحب کا یہ کہنا ہے کہ فیئر ٹرائل جناب ان کا حق ہے، ہمارا مقصد ہے کہ آپ ملزم کو صفائی دینے کے لیے ہر طرح کا جو ہے وہ موقع دیں، اور اس وقت جس قسم کی صورتحال پاکستان کے اندر بنا دی گئی ہے اس سے صرف اور صرف اسی صورت کے اندر ہی نکلا جا سکتا ہے کہ جب پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت اور پاکستان کے مقبول ترین سیاسی رہنما عمران خان صاحب کو جو دیوار سے لگانے کی کوششیں ہو رہی ہیں وہ روکی جائیں۔ اسی دوران جناب سپریم کورٹ آف پاکستان سے بھی ایک بڑا فیصلہ آتا ہے۔ سپریم کورٹ ملٹری کورٹ سے سزا یافتہ مجرمان کو اپیل کا حق دینے اس کے لیے 45 دنوں کے اندر قانون سازی کا حکم انہوں نے دے دیا۔ بڑی ڈیولپمنٹ ہے، اور سویلین کے کورٹ مارشل کے حوالے سے انٹرا کورٹ اپیلوں کے اوپر یہ تحریری فیصلہ سامنے آیا ہے۔ اکثریتی فیصلہ جسٹس امین الدین خان نے تحریر کیا۔ ان اپیلوں پر فیصلہ 7 مئی 2025 کو سنایا گیا تھا، اور 7 رکنی آئینی بینچ نے انٹرا کورٹ پر اپیلوں پر فیصلہ سنایا تھا۔ 5 ججز نے انٹرا کورٹ اپیلوں کو منظور 2 نے مسترد کیا تھا، اور سپریم کورٹ نے انٹرا کورٹ اپیل میں ملٹری کورٹ کی اجازت دی تھی۔ اب 68 صفحات پر مشتمل یہ جو فیصلہ آیا ہے اس میں محمد علی مظہر نے بھی 47 صفحات کا اضافی نوٹ لکھا، اور جسٹس امین الدین، جسٹس حسن اظہر رضوی، جسٹس مسرت ہلالی اور جسٹس شاہد بلال نے اضافی نوٹ سے جو ہے وہ اتفاق کیا۔ جسٹس جمال مندوخیل اور جسٹس نعیم اختر افغان نے اختلافی نوٹ تحریر کیا، اور فیصلے میں ملٹری کورٹ کے سزا یافتہ مجرموں کو اپیل کا حق دینے کے لیے 45 دن میں حکومت کو قانون سازی کا حکم دیا گیا ہے۔ فیصلے میں کہا گیا ہے کہ مناسب آئینی رد عمل آرمی ایکٹ کی دفعات کو یکسر کالعدم کرنا نہیں۔ آرمی ایکٹ میں بنیادی ضابطہ موجود ہے، مگر عام شہریوں کے لیے مناسب اپیل کے فورم کا فقدان ہے، لہٰذا فوجی عدالتوں سے سزا یافتہ شہریوں کے لیے ہائی کورٹس میں آزادانہ اپیل کے لیے قانون سازی کو پورا کرنا چاہیے۔ یہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے، جہاں اس کو اس طرح سے دیکھا جا رہا ہے کہ آرمی ایکٹ آئین کے مطابق ہیں، فوجی تنصیبات پر حملے دفاعی قوانین کے دائرہ کار میں آتے ہیں۔ جہاں یہ فیصلہ دیا گیا ہے پاکستان تحریک انصاف کو بظاہر دیوار کے ساتھ لگانے کے لیے، وہاں پر ایک روشنی بھی رکھی گئی ہے کہ آپ جناب اپیلوں کے اندر جا سکتے ہیں، اور یہ روشنی صرف اس لیے رکھی گئی ہے، یہ مقصد اس کے پیچھے صرف یہی ہے کہ اگر پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان صاحب آتے ہیں اس معاملے کے اوپر، جس معاملے کے اوپر طاقتور ہلکے اور روایتی سیاسی مافیا انہیں لانا چاہتا ہے کچھ لو اور دو کی پالیسی پر، تو پھر انہیں عدالتوں کے اندر سے جو ہے وہ اپیلوں کے ذریعے ریلیف مل سکتا ہے۔ اس فیصلے کو سمجھنا ہوگا، اس کے 2 رخ اس لیے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے اوپر دباؤ بڑھایا بھی جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ انہیں ایک راستہ بھی جو ہے وہ بھی دکھایا جائے کہ جناب اگر آپ اس راستے پر آتے ہیں تو آپ کے لیے جو ہے وہ راستہ نکل سکتا ہے۔ شہباز شریف صاحب کا دورہ امریکہ معنی خیز ہے، کوششیں ہو رہی ہیں ڈونلڈ ٹرمپ صاحب سے ملاقات کی، اس سے پہلے جو ہے وہ سعودی قیادت سے ملاقات ہوئی، وہاں پر اس حوالے سے کوششیں ہوئیں کہ جناب کسی طریقے سے سعودی قیادت کو اس بات کے اوپر منایا جائے کہ اب مستقبل میں تمام تر معاملات پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان صاحب کے بغیر چلیں گے۔ ذرائع یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ انہیں منایا نہیں جا سکا، اور سعودی قیادت کی جانب سے بھی یہ کہا گیا ہے کہ آپ اس اہم ترین معاہدے کے اوپر، کیونکہ مستقبل میں پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان صاحب کا کردار اہم ہے پاکستانی سیاست کے اندر، ان کو آپ ہر صورت اس حوالے سے اعتماد میں لیں۔ اس لیے جو تازہ ترین روابط ہیں، جو تازہ ترین رابطے ہیں، جو تازہ ترین پیشکشیں ہیں، وہ اسی جانب اشارہ کر رہی ہیں۔ کوشش کی گئی کہ جناب سعودی قیادت کو اس معاملے کے اندر بھی ڈالا جائے۔ موجودہ آرمی چیف صاحب کی مدت ملازمت میں توسیع کے معاملے پر نواز شریف صاحب کو یا شریف خاندان کو منانے کے حوالے سے اس پر ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ ان کی جانب سے معذرت کی گئی ہے، اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور امریکی اسٹیبلشمنٹ کو بھی ان دونوں معاملات کے اندر کردار ادا کرنے کو کہا جائے گا۔ امریکی اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے پہلے یہ کہا جا چکا کہ جناب پاکستان اور امریکہ کے درمیان جو دو طرفہ معاہدے ہیں، پاکستان کی تمام جو بڑی سیاسی جماعتیں ہیں انہیں آپ نے اعتماد میں لینا ہوگا تاکہ مستقبل میں کسی قسم کے مسائل نہ ہوں۔ تو ڈیفینیٹلی پاکستان تحریک انصاف سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے، عمران خان صاحب مقبول ترین عوامی سیاسی رہنما ہیں، ان کی جانب بھی بڑا واضح اشارہ کیا گیا ہے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ جناب اس وقت جب کہ نواز شریف سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر سوئٹزرلینڈ کے اندر ہیں، مریم نواز بھی ممکنہ طور پر ان کے ساتھ ملاقات کر سکتی ہیں، وزٹ کر سکتی ہیں۔ شہباز شریف صاحب کو کامیابی نہیں ملی انہیں منانے کے حوالے سے، آرمی چیف صاحب کی توسیع کے حوالے سے، اور پاکستان تحریک انصاف کا 27 ستمبر کا جو جلسہ ہے اس حوالے سے یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ پاکستانی سیاست میں عمران خان صاحب کی اور پاکستان تحریک انصاف کی واپسی کے لیے بڑا کردار ادا کرے گا یہ جلسہ۔ عمران خان صاحب کی واپسی کے حوالے سے تمام تر
پر جو تیاریاں ہیں وہ اس جلسے کی صورت مکمل ہیں۔ اس بات کا دعویٰ بھی کیا جا رہا ہے کہ جلسے کے آخر میں ایک بڑا اعلان بھی کیا جائے گا مستقبل میں پاکستان تحریک انصاف کی حکمت عملی کیا ہوگی، کیا یہ جلسوں کا سلسلہ اسی طرح سے پورے ملک کے اندر آگے بڑھے گا یا پھر کچھ جلسوں کے بعد اسلام آباد کی جانب ایک اور فائنل کال کے حوالے سے اعلان کیا جائے گا۔ اس حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کے اندر اختلافات موجود ہیں، لیکن بہرحال جو حتمی فیصلہ ہے وہ عمران خان صاحب ہی کریں گے۔ ایک بار پھر اس قسم کی خبریں ہیں کہ جناب عمران خان صاحب سے ملاقاتوں پر پھر پابندی لگا دی گئی ہے، کیونکہ عمران خان صاحب کی ملاقاتیں جب گزشتہ ہفتے ہوئیں تو جس قسم کا پیغام عمران خان صاحب کی جانب سے سامنے آیا وہ خاصا ان ایکسپیکٹڈ تھا پاکستان کے طاقتور حلقوں کے لیے، جو یہ امید لگائے بیٹھے تھے کہ شاید وہ عمران خان صاحب سے کسی قسم کی ڈیل حاصل کر سکیں۔ اب تازہ ترین روابط استوار کرنے کا مقصد بھی یہی ہے اور پیغامات پہنچانے کا مقصد بھی یہی ہے کہ جناب عمران خان صاحب کو کسی نہ کسی ڈیل کے اوپر راضی کیا جائے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ نگہبان۔